बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को आपकी मेज़बान फरजाना चौधरी का आदाब। नाज़रीन, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना, जिसे माह नूर का महीना भी कहा जाता है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है। नाज़रीन, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। हर तरफ हम्दो सना की सदाएं गूंज रही हैं। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात आलमी शोहरत याफ्ता और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नात ख्वां हाफिज़ महबूब अहमद हमदानी से करवाएंगे। अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ में इस कदर सोज़ व गदाज रखा है कि जब नात पढ़ते हैं हाज़रीन महफिल पे वजद तारी हो जाता है। नाज़रीन, मारूफ नात ख्वां हाफिज़ महबूब अहमद हमदानी से मुलाकात से पहले मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगी कि जिन नाज़रीन ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम आप अपनी मुलाकात हाफिज़ महबूब अहमद हमदानी से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, माशाल्लाह आपने बड़े अवार्ड हासिल किए हैं और आपको ये जो है नात गोई विरासत में मिली है, तो आपको ये शौक़ पैदा हुआ या कि क्योंकि विरासत में चल रही थी चीज़ तो आपने सोचा कि मुझे भी नात गोई करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें विरासत में ही मिली है। हमारे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह की मंजूर अहमद हमदानी वो भी नात पढ़ते थे बहुत अच्छी। हम छोटे थे जब उनको सुन के उनकी तरबियत से फिर हम नात खान बने। उन्होंने हमें, उनको खुद शौक़ था, उनको खुद पढ़ते भी थे, उनको महफिलें सजाने का भी शौक़ था। माशाल्लाह। घर में महफिल सजाते थे, दोस्तों को बड़ी बड़ी दूर से बुलाते, बुज़ुर्गों को। फिर सामने छोटी सी मस्जिद थी, उसमें महफिलें सजाते थे। फिर वालिद साहब ने, जब हम बड़े हो गए थे तो उन्होंने मस्जिद वज़ीर खां में कुल पाकिस्तान महफिल नात का आगाज़ किया। सन 80-82 के दौर में, जब इस तरह की महफिलों की रौनकें नहीं होती थी, फ्लैक्सें भी नहीं होती थी इस तरह की, लेकिन उस वक़्त भी दुनिया बड़े शौक़ से आती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हाल में भी वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने कुल पाकिस्तान महफिल नात का आगाज़ किया। तो उन्हीं के बचपन से हमने उनसे देखा, उनको सुना, उनकी तरबियत, उनकी दुआएं, अल्लाह ताला ने सब ये मकाम अता फरमाया। हमदानी साहब, अब ये बताइए कि आपने कितनी उम्र में पहली दफ़ा नात पढ़ी और कौन सी नात पढ़ी थी? वो तो बचपन से ही नात खानी वालिद साहब ने शुरू करा दी थी ना। जी जी। लेकिन रेडियो टीवी पे जब हमारी स्टूडेंट लाइफ थी उस वक्त हमने शुरू की थी। और 67 में PTV पर पहली नात रिकॉर्डिंग कराई थी आपने? हाँ जी। जब ये PTV वालों का अलग नहीं स्टूडियो नहीं था, रेडियो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ऑफिस बनाया था, वहाँ से हमने शुरू की थी। तो याद है पहली नात कौन सी पढ़ी और कुछ उसके हाँ जी याद अशार मैं चाह रही थी कि नाजरीन तक भी पहुँचे। ऐ ख़त्म रुसूल, ऐ शाह ज़मन, ऐ पाक नबी, रहमत वाले, तू जाने सुखन, मौज़ूए सुखन, ऐ पाक नबी, रहमत वाले, ऐ उक़दा कुशाए कौन मकान, तेरे वस्फ़ नहीं मोहताज बयां, आजिज़ है ज़ुबान, कासिर है दहन, ऐ पाक
پاک نبی رحمت والے، اے بدر و حنین کے راہنما، اے فاتح خیبر کے مولا، تیرا ایک اشارہ کفر شکن، اے پاک نبی رحمت والے، اے ختم رسل، اے شاہ زمن، اے پاک نبی رحمت والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج بھی آپ کی آواز میں اسی طرح ہی تر و تازگی اور وہ ہے، تو ریاضت کرتے ہیں یا ایسے ہی چلتا رہتا ہے؟ ریاضت نہیں کرتے، والد صاحب نے ریاضت کرنی، لیکن نعتوں کی برکت سے ہاں جی، اور اس سے زیادہ قرآن پاک کی برکت سے، ماشاء اللہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پہلے حافظ قرآن بنایا تھا، جی، چھوٹی عمر میں حافظ قرآن مجھے بنایا تھا، تو اس عمر میں پھر اللہ کا شکر ہے نماز تراویح کے لیے انہوں نے مجھے پابندی کی تھی کہ نماز تراویح پڑھانی ہے مسلسل، تو پھر قرآن پاک یاد رہے گا اور گانے کی طرف نہیں جانا۔ صحیح، کا مطلب ہوتا ہے کہ نوجوانی میں انسان ظاہر گھیرے ہے پہ آ جاتا اللہ ہے نا۔ تعالیٰ نے اتنی اچھی آواز اور بخشی پی ہے۔ ٹی وی پہ بھی، ٹی وی ریڈیو پر بھی گانے کی آفر ہوئی، اچھا، ہاں جی، اور پی ٹی وی کے دور میں ایک فلم والوں نے بھی آفر کی تھی اچھا، کہ فلم میں آپ کو گانا ریکارڈ کرا دیں، اچھا، لیکن میں نے گانا نہیں ریکارڈ کرایا، کسی گانا نہیں گایا۔ ہوں، قرآن پاک 55 سال نماز تراویح پڑھائی ماشاء اللہ، ایک مسجد میں، 55 سال، 55 ایئر، تو ہوں، وہ میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی برکتوں سے آواز چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جی بے شک، یہ جو قرآن پاک کی برکت ہے نا، اور پھر ماں باپ کی دعائیں، بے شک۔ اس سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے کہ یہ اس عمر میں بھی ایسی آواز کا چلنا یہ اس کی خاص کرم نوازی کی مہربانی۔ اچھا ہمدانی صاحب، ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر کیا نئی تیار کرتے ہیں نعتیں، یا پھر کوئی خاص اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں؟ کہاں؟ مطلب نعت وغیرہ نئی تیار کرتے ہیں کوئی ہر سال؟ نہیں، دونوں طرح کی ہوتی ہیں، پرانی بھی اچھا، چلتی ہیں، نئی بھی، ہاں جی، نئی بھی ہوتی ہیں۔ تو کوئی اس سال کے لیے آپ نے کوئی نہیں، خصوصی سال کے حساب سے سلیکشن میں نہیں، ویسے ہی جو بھی مطلب ہوتی عید ہیں۔ میلاد النبی ہوتا ہے نا، جس میں ویسے تو ظاہر ہے پورا سال ہی چلتا رہتا ہاں ہے، جی، حمد و ثنا کا ذکر تو ہوتا رہتا ہے۔ عید میلاد النبی پہ زیادہ مشہور نعتیں چلتی ہیں، اچھا، اس میں لوگ ذرا مزہ لیتے ہیں، پھر ان کے مطابق لوگوں کے ذہن اور ان کی خواہش کے مطابق وہ پرانا کلامی پڑھتے ہیں۔ تو ویسے سب سے زیادہ کون سی نعت آپ سے فرمائش کی جاتی ہے کہ یہ ہمیں سنائیں؟ نعتیں تو بہت سی بڑی مشہور ہاں ہوئیں، جی، لیکن ایک نعت کی شہرت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، یہ بات بتاؤں نا آپ کو میں جی پہلے، جی جی جی، کہ ایک دوست ہمارے گجرانوالہ میں رہتے ہیں، حافظ وحید صاحب، وہ ہمیں مدینہ شریف میں ملے رات کو 1:30-2 بجے کے قریب۔ جی، سیالکوٹ کے میرے قرآن پاک کے ساتھی تھے قاری فقیر محمد مسعودی، جی، وہ انہوں نے مجھے پرانا سن 83 کی بات بتا رہا ہوں میں، 83 کی، اللہ تعالیٰ نے حج اکبر کے لیے بلایا، اچھا، تو وہ مجھے مدینہ پاک کی سیر کرا رہے تھے رات کو۔ اچھا، چھوٹا مدینہ پاک تھا نا، 4 مینار تھے ہوں، اور بازار ساتھ ساتھ، ہوٹل وغیرہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے بالکل، اچھا، جیسے اندرون شہر میں ہوتی ہیں نا دکانیں ہاں قریب جی قریب، بالکل، اس طرح قریب قریب دکانیں اور ہوٹل ہوتے تھے۔ وہ مجھے دوست مجھے سیر کرا رہا تھا، اس وقت جنت البقیع میں جانے کے لیے بھی نیچے سے گزر کر جانے پڑتا تھا، پاکستان ہاؤس بھی اس وقت باب جبریل کے پاس تھا، اچھا، یہاں پہ تھا، اور یہیں سے اندر سے چھوٹی سی گلی سے گزر کے ہم جاتے تھے، پھر جنت البقیع کی طرف جاتے تھے۔ وہ دوست مجھے سیر کرا کے واپس آیا، پھر ریسٹ کرنا تھا میں نے تھوڑا سا، تو جی، گجرانوالہ کے حافظ وحید صاحب دوست مل گئے، کہتے حافظ جی کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ذرا تھوڑا ریسٹ کر کے، کہتے یار تہجد کا ٹائم ہونے والا ہے، تو ہمیں کوئی تھوڑی نعت سنا دو۔ اچھا، ٹھیک ہے، 83 کی بات بتا رہا ہوں، اتنا سستی جی جی، سیکورٹی نہیں نا تھی، ہاں جی، تو حج کے دن تھے، کافی لوگوں کی
تعداد جو ہے ادھر آ چکی تھی حج کے لیے جی مینا میں، وہ مجھے اس نے بیٹھ کے کنبہ شریف کے باہر اچھا بیٹھ کے ہمارے دوست حافظ صاحب نے نعتیں سنی، تو نعتیں پڑھتے پڑھتے اس چھوٹے نے کسی نے سختی نہیں کی، کوئی نہیں آیا روکنے والا، کنبہ شریف کے سائے میں نعتیں سنی، تو اسی وقت اذان ہوئی تہجد کی، تو جی دروازے کھل گئے۔ اچھا پہلے دروازے بند ہوتے تھے، اب ایک دروازہ پوری رات کھلا رہتا ہے، پہلے سارے دروازے بند کر دیتے۔ اذان ہوئی، دروازے کھل گئے، ہم اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، حضور کی نظر کرم ہوئی کہ جالیاں سرکار نے قدمین شریفین سے چما دی۔ اچھا اب تو ہے کوئی ایسا چانس ہے کسی کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم ہوا کہ ہم جا کے جالیاں چوم رہے ہیں، 4-5 دوست تھے ہم، تو جالیاں چوم رہے تو وہ آگے چلے گئے۔ اس وقت قرآن پاک والی الماری نہیں ہوتی تھی، قدموں سے چہرہ مبارک کی طرف جانے کے لیے یا ادھر سے ادھر آنے کے لیے کھلا ہی راستہ ہوتا تھا، لوگ چہرہ مبارک سے حاضری دے کے پھر قدموں میں آ جاتے تھے، لیکن اب باہر جانا پڑتا ہے، چہرہ مبارک سے حاضری دے کے باہر جائیں، پھر قدمین شریفان کی طرف آنا، تو پھر بابا جی ادھر گئے ہیں، سرکار نے جالیاں چمائی ہیں ادھر سے، میں ادھر ہی تھا ابھی قدموں میں ہی، تو پھر دوست ادھر سے آیا کہ کہتے ہیں حافظ جی ادھر آؤ، ادھر بھی کوئی شرطہ نہیں ہے، چہرہ مبارک سے بھی سرکار نے جالیاں چما دی، قدمین شریفین سے بھی گالیاں چما دی، تو پھر یہ ایسا کرم ہوا۔ تو اسی دور میں 83 کے 83 میں ہی اس کلام کا مزہ آیا، اچھا پھر یہ کلام شروع کیا، اور یہ پھر پہلے اس میں اس کی محفلوں میں فرمائش ہوتی تھی، اب چینلوں میں بھی اس کی فرمائش ہوتی ہے، آپ نے سنانا ہے یار بھائی، کیو ٹی وی والوں نے بھی فرمائش کی تھی، اب وہاں پہ بھی فرمائی تھی، آپ نے وہ نہ سنا نہیں، تو ہم بھی یہی ہاں فرمائش جی کریں گے آپ سے۔ ایسی، ہاں جی بالکل، اس کی برکت سے، آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حاضریاں سن 83 سے لے کے اب تک بڑی حاضریاں عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ کتنی کو حاضریاں دی ماشاء وہ تو 3 حج ہوئے نا، ایک حج اکبر ہوا، اچھا پھر اس کے بعد 2 حج اور ہوئے، لیکن عمرے کے ماشاءاللہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے بلایا، کوئی ایک آدھ سال شاید مس ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے کرم سے ہر سال حاضری۔ تو وہ کلام پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دعاؤں کا باعث بنا دیا، لوگ کہتے ہیں جی ہم وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، تو جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے تو آپ یاد آ جاتے ہیں، بالکل اور اللہ نے دعاؤں کا ذریعہ بنا دیا، اللہ نے کرم بنا دیا، اور فرمائی جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت وہ آقا کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا
کیا انوار نظر آئے، بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے۔ اور یہ دعائیہ شعر جو آپ تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں، آپ کے لیے بھی، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ نوائی وقت کا چینل، نوائی وقت کا چینل کا نہیں، میرا اپنا ہے، اچھا آپ کا، ماشاء اللہ، کس نام سے؟ فرزانہ چودھری کے نام سے۔ باجی فرزانہ چودھری کے نام سے یہ چینل جو ہے، جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حاضری عطا فرمائے۔ یہ دعائیہ شعر: میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ سبحان اللہ جی۔ حمدانی صاحب، بہت سے واقعات ہوئے ہوں گے، ہم چاہیں گے آپ جاتے رہیں، اور جو لوگ نہیں جا سکے اور وہاں کے حوالے سے کوئی اچھے اچھے واقعات ناقابل فراموش، سعودیہ جو روز مبارک پہ آپ کے بے شمار واقعات ہوئے ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ ایک دو کا ذکر۔ ایک تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا نا، جی سرکار بالکل۔ نے جالیاں چنوا دی نا۔ تو اچھا حمدانی صاحب، یہ کلام پھر آپ نے خود اس کو ترتیب دیا؟ نہیں، یہ ہمارے بزرگ محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ اچھا، ان کا لکھا ہوا ہے، اچھا، تو انہوں نے پڑھا تھا، انہی سے ہم نے سنا ہوا تھا، سنا ہوا تھا۔ اچھا، لیکن جب سرکار نے جالیاں جما دی نا، اس کے پھر بعد پھر ہمیں سمجھ آئی، وہ ہمارے سامنے پڑھتے تھے، ہمیں یاد بھی نہیں تھا، ہاں جی بالکل، لیکن بس یاد رہا اتنا، سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ تو اس پہ یوٹیوب پہ بھی کسی دوست نے ڈالا ہوا، تو اس وقت حیات تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اچھا، تو اس شعر کا کہہ رہے تھے دانی صاحب پھر کہو، حافظ صاحب پھر کہو، بس یاد رہا اتنا سینے میں، ان کو مزہ آ رہا تھا، انہوں نے بھی جالیاں چومی تھی، ان کو بھی وہ منظر یاد آ رہا ہوگا نا، لکھا ہوا بھی، تو وہ اتنا خوش ہوئے تھے، کہتے ہیں لکھا میں نے، پڑھا میں نے، حمدانی صاحب نے اس کو 4 چاند لگا دی۔ میں آپ نے تو اس ناز کو میں نے کیا عمل کر لگانے، دیا نا۔ میں کہا میں نے کیا 4 چاند لگانے، اللہ تعالیٰ نے، سرکار نے جالیاں چنوا کے بالکل۔ پھر مزہ دیا مجھے۔ تو کوئی واقعات میں نے کہا اسی طرح کوئی سنائیے۔ بس واقعات بے شمار ہوتے ہیں، وہاں سرکار کے چاہنے والے بڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، بڑی محبت کرتے ہیں، کوئی جالیوں کے قریب ملتے ہیں، کوئی چھتریوں کے، زیادہ تر ملاقاتیں چھتریوں کے نیچے ہوتی ہیں، اچھا، تو وہ پھر خصوصی طور پر افطاری کا انتظام وہاں تو چلتا ہے، افطاری کا پروگرام جی جی، عام رمضان کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی، پیر اور جمعرات کے دن کچھ خاص دن ہوتے ہیں، ان میں افطاریاں ہوتی ہیں، کوئی روزے رکھتے ہیں لوگ۔ اور نیشنل وائڈ والے ہمارے بزرگ حاجی سلمان صاحب کے بیٹے ثناء صاحب، وہ خصوصی اس کا اہتمام کرتے ہیں، افطاری کے تبرک کا۔ وہاں پہ ہاں جی، تو وہ بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی محفل سجاتے ہیں، وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ایسی، مطلب کئی دفعہ حاضری جب ہوتی ہے، تو ایک دفعہ میں ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، جنت البقیع، تو ادھر ہے نا، باہر اجام قبرستان ہے، مزارات ہیں، تو یہ ریاض الجنہ کا اندر والا حصہ ہے، وہاں جانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب تو جلدی نکال دیتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے کوئی، تو میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میں جالیوں کے قریب کیسے جاؤں، مجھے جگہ نہیں مل رہی۔ ایک نوجوان اٹھا جو میرا واقف نہیں تھا، پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی،
تو اس نے مجھے اشارہ دیا کہ آ جائیں جاتے، مجھے بالکل ریاض الجنہ میں جالیوں کے پاس بٹھا دیا اس نے۔ ماشاء اللہ، تو اس طرح کی بھی وہاں سے مہربانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بالکل یہی اکثر ہم سنتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کا بھی آنا جانا ہے تو ادھر۔ ابھی تک کتنی کیسٹس آپ کی ریلیز ہو چکی ہوئی ہیں نعت خوانی کی؟ ہاں جی، نعت خوانی کی کتنی کیسٹس ریلیز ہو چکی ہوئی ہیں؟ بے اب تو شمار کیسٹوں کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن سیڈیاں، سینکڑوں کے حساب سے ہوئی ہیں، اور سیڈیاں بھی ہوئی ہیں، سیڈیاں بھی بند ہو گئی، اب یو ایس پی چلتا ہے، لیکن بہت۔ ابھی کوئی ہے ریکارڈنگ وغیرہ کر رہی ہیں؟ ہاں جی، ریکارڈنگ کروا رہے ہیں اپنی نہیں اب کوئی نعتوں نہیں کی؟ کرتے، نہیں اب اب نہیں کرتے کرتے ہیں؟ اب چینلوں پہ ہی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اچھا، وہی وہ چینلوں پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بازار میں سیل نہیں ہو رہی سیڈیاں، سیڈیاں سیل نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ریکارڈنگ کرنے والوں نے اپنا شعبہ یہ بند کر دیا۔ گاڑیوں میں، گھروں میں، کہیں جگہ کیسٹ چلتا نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سی ڈی چلی تھی، سی ڈی چلی ہے، سی ڈی کا دور بھی ختم ہو گیا، اب یو ایس پی کا دور ہے۔ اب یو ایس بی کر دو، صحیح کہا۔ اچھا، آپ ماشاء اللہ مختلف محافل میں جاتے رہے ہیں، نعت گوئی کی ہے، سب سے زیادہ آپ کو کہاں پہ خود بھی بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا؟ ویسے تو ہر نعت پہ ہی آپ کو آتا ہوگا، لیکن ایک بندے کو بہت زیادہ کوئی ایسی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، مسجد وزیر خاں میں اور الحمرہ میں انہوں نے شروع کرائی تھی۔ الحمرہ میں کہتے یہاں ڈرامے ہوتے ہیں تو یہاں سرکار کا ذکر ہونا چاہیے محفل، تو وہاں کا مینیجر نے کہا ان کے دوست کو کہ جی یہاں لوگ ڈرامہ دیکھنے آتے ہیں، محفل میں کون آئے گا؟ اچھا، یہ بھی سن 90 کی بات ہے غالباً، اس کے قریبی آگے پیچھے ایک آدھ سال کر لیں، تو مینیجر کے اس کو کہا جی آپ مجھے اجازت دے دیں۔ میں اس وقت نہ فلیکسوں کا دور تھا، نہ میڈیا کا کوئی دور نہیں نا تھا، تو انہوں نے پھر اجازت دے دی۔ پہلی محفل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی رونق لگائی کہ پورا حال بھر گیا۔ اسی مینیجر نے سوال کیا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ والد صاحب کے دوست ہیں، تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، شوق والے شوق سے آئے۔ تو اس طرح الحمرہ میں آغاز ہوا۔ پھر والد صاحب کے جانے کے بعد، میں 90 کی بات کر رہا تھا، وہ تو نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے، 90 والے بعد میں سے غلطی ہو گئی، کیونکہ 88 میں تو والد صاحب فوت ہو گئے، تو اس سے پہلے انہوں نے آغاز کیا نا، 88 میں فوت ہو گئے۔ تو ان کے جانے کے بعد بھائیوں نے اپنے مل کر ان کے سارے ثواب کی محفل رکھی الحمرہ میں، والد صاحب کے سارے ثواب کی۔ تو وہ محفل میں ایسی کیفیت اور روحانیت ہوئی کہ لوگ بڑے ذوق و شوق سے شامل ہوئے، اس میں سنا لوگوں نے، سیڑھیوں پہ لوگ بیٹھ گئے آ کے، والد صاحب کو جو سارے ثواب کی بنائی نا، لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ تو اس میں میں چونکہ میزبانوں میں تھا، تو سارے نعت خوانوں کے بعد میں نے آخری نمبر میرا تھا، وہاں ایک کلام میں نے جب پڑھا تو میرے بھی آنسو نکلے، اور حال میں بھی لوگ بڑا روئے۔ ایک کوئی دیوانہ تھا سرکار کا، سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا تھا، سیڑھیوں سے نیچے الٹ کے آ گیا۔ وہاں میں نے یہ کلام پڑھا، اس کے 2 شعر میں سناتا ہوں۔ جی ضرور۔ ہو نگاہ کرم کملی والے، آپ بن کوئی میرا نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب تو سب کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میری قسمت میں وہ دن بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل ہو سائے، میری قسمت میں وہ دن بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل ہو سائے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی
تمنا نہیں ہے، یوں نہ تڑپائیے گا خدا را، خواب میں دیجیے گا نظارہ، یوں نہ تڑپائیے گا خدا را، خواب میں دیجیے گا نظارہ، تیرے جلووں میں گم ہوں میں لیکن اب تلک تجھ کو دیکھا نہیں ہے، تیرے جلووں میں گم ہوں میں لیکن اب تلک تجھ کو دیکھا نہیں ہے، ہو نگاہ کرم کملی والے، آپ بن کوئی میرا نہیں ہے۔ یہ کلام میں نے پڑھا نا، میں کہ میرے بھی آنسو نکلے، بہت زبردست کلام ہے، بہت ایک دوست ہمارے برانس روڈ کے ہیں جی، شیخ یونس صاحب، وہ باہر نکلے تو کہتے ہیں ہمدانی صاحب جیسی یہ محفل ہو گئی پھر ایسی نہیں کبھی محفل ہونی۔ میں حیران ہوا، میں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، محفل تو ہوتی رہنی ہے، لیکن اس کی بات کی بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ ایسی محفل نہیں ہونی، روحانیت اور کیفیت، محفلیں بڑی ہوتی واقعی، لیکن روحانیت کیفیت والی ایسی محفل واقعی کوئی نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ، ہمارے بزرگوں کے اوپر سایہ تھا ان کا گجرانوالہ میں، اچھا بزرگ آنٹی تھی ہماری، تو ان کا، وہ تو پنجابی بولنے والی تھی، بزرگ تھی جی، فوت ہو گئی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر وہ بزرگ آتے تھے، وہ اردو بولنی تھی، اچھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہاں ان کو یہاں آنے کا شرف ملا، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ وہاں گئے تھے، انہوں نے کہا ہاں جی میں گیا تھا۔ کیسی محفل تھی؟ کہتے بڑی روحانی شخصیات آئی ہوئی تھی جن کو آپ نہ بتا سکتے ہیں، آپ نہ دیکھ سکتے، آپ کو نہیں نظر آنی تھی، وہ بڑی اس محفل میں روحانی شخصیات آئی ہوئی تھی، اس لیے وہ روحانیت والی محفل ہوئی۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ واقعی واقعی وجہ طاری ہو ہاں جی، جاتا بڑا ہے، میں کہہ رہا ہوں حال والے ایسے تڑپے ہیں کہ میرا بھی کنٹرول کرنا اگر آپ پرانی کسی سی ڈی میں دیکھیں نا تو اس میں ریکارڈنگ نظر آئے گی، وہ یوٹیوب پہ ہے نا پرانی ہاں جی ریکارڈنگ بالکل ہوتی مل ہے نا، جاتی ہے، تو اس میں پرانی ریکارڈنگوں میں یہ نکلے گی وہاں سے جو میری کیفیت ہو رہی ہے اور عوام کی جو کیفیت ہو رہی ہے، بس سب دنیا رو رہی ہے اس پہ۔ والد صاحب کا بھی کوئی ایسا بتائے کہ جب اس طرح سے کوئی محفل ہو رہی ہو یا کچھ وہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ ظاہر چھوٹے کوئی اس طرح سے؟ ہاں جی والد صاحب بھی آپ دیدہ ہو جاتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، جب وہ خود پڑھتے تھے نا، جب تو ہم نے ابھی شروع کیا یا ہم چھوٹے تھے ہاں جی، تو ان کو ہم نے دیکھا وہ کہ آپ دیدہ ہوتے تھے، آنسو نکل آتے تھے، نعت پڑھتے پڑھتے ان کے آنسو نکلتے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو والد صاحب کی کون سی جو آپ کو نعت بڑی پسند ہو؟ ماشاء اللہ ان کی بھی بڑی، لیکن آپ کے ایک ہوتا ہے نا ویسے دل کو چھو جاتی ہے۔ اس دور میں بڑے علمی لوگ ہوتے تھے، جی سمجھ گئے نا آپ بات؟ ہاں جی بالکل، موجودہ دور کا اس دور کا فرق ہو گیا نا، ہاں جی کہ بڑے علمی لوگ ہوتے تھے، پڑھنے والے بھی سننے والے بھی، ہاں جی بے ہمارے بزرگ پڑھنے والے اعظم چشتی صاحب، زہری صاحب، ہاں یہ جی بالکل، اچھی شخصیات تھیں، تو سننے والے بھی فارسی کلام بڑا سنتے تھے، فارسی بالکل، ہے کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل، تو فارسی کلام شوق سے، والد صاحب بھی فارسی پڑھتے تھے، تو مجھے زیادہ کلام تو نہیں یاد، ہاں جی ایک تھوڑا کلام کے سا، دو اچھا شعر اچھا، میں سناتا ہوں، مجھے یاد فارسی ہے۔ کلام میں بڑی ایک چاشنی سی ہے ہاں اور جی، بڑی اور مٹھاس بھی ہے اس فارسی کے میں، کلام میں بہت کلاموں میں مشکل الفاظ ہیں، بالکل ہے، لیکن یہ جو کلام زیادہ مشہور ہے، والد صاحب نے میں نے پڑھا ہوا ان سے ہی ہم نے سنا ہوا کہ یہ جو مشہور کلام ہے، یہ اس میں شعر آسان ہے ذرا، اچھا ہاں سمجھ آ جاتی تھوڑی تھوڑی جلدی۔ جلدی، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد،
توئی سلطان عالم یا محمد، زروئے لطف سوئے من نظر کن، زروئے لطف سوئے من نظر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ سبحان اللہ جی، بہت مزہ آیا سن کے۔ سمجھ آسان، اس میں آسان فارسی ہے نا۔ اچھا عبدالعزیز صاحب، آپ سعودی عرب کے علاوہ بھی کسی اور ملک میں نعت گوئی کے حوالے سے گئے یا نعت گوئی کے حوالے سے گئے؟ کہاں؟ بیرون کسی ملک کے پروگرامز وغیرہ میں؟ ہاں جی، کس کس ملک میں گئے ہیں؟ 88 میں انگلینڈ گئے تھے، طاہر القادری صاحب کی کانفرنس تھی اس میں، اچھا، جب یہ گروپ کٹھے تھے سارے، کٹھے تھے، ہاں جی۔ اس دور کی بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ بعد میں مڈل ایسٹ میں اللہ تعالیٰ نے حاضریاں عطا فرمائی، کہ کافی ملکوں میں مڈل ایسٹ کے نا، بحرین میں مسقط عمان میں بڑی حاضریاں ہوئیں، اچھا، اور یہ دوسرے قطر، ابو ظہبی وغیرہ، ان ملکوں میں کافی حاضریاں ہوئیں، مڈل ایسٹ کی زیادہ حاضریاں ہوئیں، لیکن انگلینڈ ایک دفعہ گئے۔ انگلینڈ سے پھر بعد میں پھر سال 2 سال پہلے آیا تھا، لیکن وہ ادھر سے مطلب کال آئی تھی جب، لیکن پاسپورٹ میں کوئی ٹائم لیٹ ہو گیا، کوئی چکر ہو گیا۔ امریکہ سے ایک کال آئی تھی، تو وہ قرآن پاک تراویح کے لیے ادھر بلانا چاہتے تھے، اچھا، تو سفارت خانے والوں نے بلایا تھا، مجھے انٹرویو لیا، لیکن ان کو نماز تراویح کی سمجھ نہیں آئی، اچھا، حالانکہ وہ جس کو بٹھایا ہوا تھا وہ اردو بول رہے تھے، اچھا، پھر بھی اس کو تراویح کی سمجھ نہیں آئی، تو امریکہ کا ویزا اس لیے نہیں لگا۔ کینیڈا میں کینیڈا کا بھی ایک دفعہ ویزا لگ گیا تھا، اچھا، قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ سے ہمارے رات کے بہت بڑے، وہ فوت ہو گئے، ان کا اور میرا اکٹھا ویزا لگا تھا۔ ان کے لوگ جو وہ چاہ رہے تھے رمضان شریف میں آپ کو بلانا ہے، تو میں نے وہی والد صاحب کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے کہ رمضان شریف میں نہیں جا سکتا، میں نے تراویح پڑھانی ہے لاہور میں، میں ان کا ویزا لگنے کے باوجود میں کینیڈا نہیں گیا اس طرح۔ لیکن مڈل ایسٹ میں میں نے کہا بہت حاضریاں ہوئی ہیں، اور اس سے زیادہ مکہ مدینہ کی حاضریاں ہوئی، وہ تو زبردست ہے، اس کی تو سب سے۔ پھر اسی طرح پھر داتا صاحب کی بھی بڑی حاضریاں ہوئی، ہاں جی، بچپن سے داتا صاحب والد صاحب نے شروع کرایا۔ نعت گوئی کے حوالے سے جو ہے نا، کئی سربراہان ممالک سے بھی ملاقات ہوئی، ہاں جی، ان کا بھی میں چاہوں گی ذکر کیجیے ہاں آپ۔ جی، ایک تو میں نے بتایا نا ادھر کا مڈل ایسٹ میں یہ عمان مسقط جو ہے، جی جی، یہاں پہ ہوئی ان سے ملاقات، سرکاری مہمان کے ہاں جی، طور پہ آپ کے۔ ہاں جی، وہ گیسٹ تھے نا، تو گیسٹ کے طور پہ ہوئی نا۔ پھر بحرین میں ہوئی تھی، کافی سال پرانی بات ہے۔ پھر ایک سال ادھر، وہ بھی کافی سال پرانی بات ہے، میرے ایک دوست ریاض مصطفیٰ صاحب ہیں، وہ میں اور ہمارا یہ گروپ تھا، یا دو ساتھی تھے، ہم انڈیا گئے تھے زیارتوں کے لیے۔ اچھا، ہاں، انڈیا زیارتوں کے لیے گئے تھے، تو اس وقت اندرا گاندھی کا راج تھا، اچھا، تو وہاں پہ رات کو محفل ہوئی، انہوں نے محفل میں ہمیں بلا لیا وہاں کے لوگوں نے، تو رات جب وہ محفل ہو رہی تھی، پھر مجھے پڑھایا گیا، جب میں نے جب پڑھا تو اندرا گاندھی نے بہت مزہ لیا، مجھے بڑی داد دی، اس نے تالیاں مار کے اس نے داد دی، ظاہر ہے ان کو وہ محفل میں بیٹھی ہوئی تھی شوق سے، تو بڑا کلام۔ پھر وہاں پہ اس کے علاوہ ایک اور حاضری میں اس وقت پروفیسر حسن رضوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اچھا، وہ مجھے ہر سال انڈیا میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی تھی، اسلامی کانفرنس، وہ مجھے ہر سال وہاں لے کے جاتے تھے، اچھا، اچھا، تو وہاں پہ ایک دفعہ انہوں نے کانفرنس کے علاوہ اسرانہ رکھا لوگوں نے، وہاں کے مقیم لوگوں نے، یہ سرکاری کسی نے، تو اسرانے میں مجھ سے انہوں نے کلام سننا چاہا،
میں نے عارفانہ کلام کیا، وہاں سکھ حضرات کافی تھے. اچھا. میں نے پنجابی کلام کے طور پہ عارفانہ کلام میا محمد بخش صاحب کا کلام پیش کیا. وہ اتنا مزہ آیا کہ سکھ بڑے خوش ہوئے، آگے انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملائے اتنے کہ وہ کہتے جی آپ نے مزہ. وہ پنجابی کو بڑا پنجابی سے کرتے ہیں. دیکھ لیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ خدا کو تو مانتے ہیں نا. بالکل. تو اس میں ان شعروں میں پھر ان کو مزہ آیا عارفانہ کلام کا. تو انڈیا میں یہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. صاحب تنہائی میں ویسے کیا سوچتے ہیں؟ کبھی سوچا اپنے ظاہر ہے جو گزر رہی ہے لائف اور جو اس طرح سے؟ تنہائی میں تو وہی سوچتا ہوں میں، یوں نہ چڑھ پائیے گا خدا را خواب میں دیجیے گا نظر، تیرے جلووں میں گم ہوں گا لیکن اب تک دیکھا نہیں. تنہائی میں جو نماز کا اور دعاؤں کا مزہ آتا ہے نا، وہ اسی جگہ نہیں آتا نا. کوئی دل میں ایسی خواہش ہے ابھی بھی؟ بالکل ہے. بتانا پسند کریں گے؟ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اور جب تک ہماری حیات ہے مکہ مدینہ کی حاضریاں ہمیں ہوتی رہیں، جاری رہے ہمارا جانا. وہاں پہ مجھے یاد ہے مجھے بابا جبریل کے پاس باہر جو کلام پڑھا تھا، ابھی ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ جی بالکل. بابا جبریل کا باہر جب کلام پڑھا تھا نا تو وہ مجھے یاد نہیں تھا. وہی سیالکوٹ والا دوست جو قاری فقیر صاحب، انہوں نے مجھے یاد کرایا تھا کہ آپ نے یہ بھی کلام وہاں پڑھا تھا. یہاں محفلوں میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ لنک کی اور نسبت نہیں آتی مجھے. یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا بس دار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا باس دار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. کس سے جا کر کہے تاجدار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم. رحم واسطہ پنج تن دور ہو جائیں غم، واسطہ پنج تن دور ہو جائیں غم، شالا باس دار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں. رحم فرمائیے آپ کی امت ہے ہم، رحم فرمائیے تیری امت ہے ہم، شالا باس دار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں. آتے جاتے رہیں تیرے روضے پہ ہم، آتے جاتے رہیں تیرے روضے پہ ہم، شالا باس دار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم.
ہم غلاموں کا رکھنا خدا را برم، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم، شالا بس دار وے تیرا سونا رم، تیرا سونا رم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را برم، شالا بس دار وے تیرا سونا رم، تیرا سونا رم۔ یہ بھی 83 میں وہاں پڑھی، یہ بھی ہمارے بزرگ عبدالستار نیازی صاحب سے فیصلہ آباد کے نعت گو شاعر بھی تھے، نعت خود بھی پڑھتے تھے بڑی اچھی، یہ انہوں نے لکھی، انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، تو مجھے یاد نہیں تھا، مجھے ساتھی نے یاد کرائی آپ نے وہاں پڑھی 83 میں، یہ بھی وہاں پڑھی جالیوں کے بعد۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا اے میرا، رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، جے ویکھاں میں حملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے بلے بلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے بلے بلے، خس خس جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، بے شک میرے عمل نے پیڑے آویخ لے نسبت میری، منگتیاں نو سلطان بناوے میرا داتا علی حجویری، منگتیاں نو سلطان بناوے میرا داتا علی حجویری، دیون کارن داتا بنیو اسی منگن لئی سوالی، کر دیو نظر کرم دی داتا اج کوئی نہ جائے خالی، کر دیو نظر کرم دی داتا اج کوئی نہ جائے خالی، راوی دے کنارے
میرے داتا نے ڈیرا لایا میں صدقے داتا تو جنہ لور نو آن بسایا میں صدقے داتا تو جنہ لور نو آن بسایا کردا کرم جدوں پھر لاندا نہیں جے دیری میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری رونقاں لگیاں نے دوروں دوروں آئے سوالی صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جائے خالی صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جائے خالی ویری گڈ. اب بہت سی محفلوں پہ میرے علاوہ جاتا پہلے میرے ساتھ جاتا تھا تو اب میرے علاوہ بھی ماشاءاللہ لوگ اس کو بلاتے ہیں ادھر مرید کے میں لوگ کوئی اس کو گاڑی پہ لے کے گئے تھے سننے کے لیے شرکو شریف میں اس کو سننے کے لیے بصاف حمدانی اس کا نام ہے یوٹیوب پہ ہے اس کی بھی ریکارڈنگ جی جی بصاف حمدانی بس صاف. تو شرکو شریف میں بھی سرکار کے دیوانے اس کو لے کے گئے تھے وہاں پہ محفل میں اپنی اس طرح لوگ اس سے محبت کرتے ہیں ماشاء اللہ وہ بھی جاری و ساری ہیں. ہاں جی اللہ کا شکر اگلی نسل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نام عطا فرما دیا بہت شکریہ حمدانی صاحب آپ کا, آپ نے بہت بڑی ٹائم دیا. بڑی آپ کا بھی شکریہ آپ نے آج نہیں, بس بڑی اللہ کو خوشی آج ہوئی, کی بڑی- منظوری تھی اللہ کو آج کی منظوری تھی نا بے شک. پھر میں نے کہا کل کے بعد پتہ نہیں پھر کہاں سے کہاں دن چلا جائے ہاں جی. پتہ نہیں ہوتا کتنے دن کے بعد پھر چلا جائے گا آج کا کام آج کر لیں تو ٹھیک ہے میں اکثر بند کرتی ہیں ابھی ہاں جی.